हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दफाई ताल्लुकात के बारे में। सऊदी अरब $4 अरब के दफाई साजो सामान पाकिस्तान से खरीद रहा है। क्या मामला आता है इसका, क्या तफसीलात हैं, ये बताएंगे आपको। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे आज से 32 साल पुराने एक वाक़े के बारे में, जिसमें एक आर्मी चीफ, पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ पुरअसरार हालात में अपने खालके हकीकी को जा मिला। क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। शाह जी कैसे हैं आप? मैं फ़खर ठीक हूँ, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। क्या नई ताज़ी? पहले मुझे ये बताएं, नई ताज़ी से कल जो हमने सीडीए के हवाले से बात की थी, और क्या कोई उसकी तरफ से, सीडीए की तरफ से हमने कोशिश भी की थी, आज कोई रिस्पांस वगैरह? नहीं फ़खर, मैंने जो चेयरमैन सीडीए को जो मैसेजेस किए उनका कोई जवाब नहीं आया, और हम दोबारा भी अप्रोच करेंगे कि अगर उनका कोई मौक़िफ़ है तो वो आ जाए। लेकिन आज एक छोटा सा और मामला हुआ है कि जो कायमा कमेटी दाखिला है पार्लियामेंट की, सेंटर सलीम उसके सरबराह हैं, उन्होंने 19 जनवरी को तलब किया है चेयरमैन सीडीए को कि वो ज़ाती तौर पे आएँ और कमेटी को बताएं कि इस्लामाबाद में जो दरख्त काटे जा रहे हैं, क्योंकि सीडीए की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं ये पोलन एलर्जी फैला रहे थे, इसलिए ये दरख्त काटे जा रहे हैं। तो 19 जनवरी को उन्हें तलब किया गया है पार्लियामेंट की एक कमेटी के सामने। अच्छा, इस पे एक और भी मैं पढ़ रहा था मीडिया पे जो आ रही है कि हमारे जो बड़ी मेहरबानी है उनकी वज़ीर दाखिला साहब, उन्होंने इसका नोटिस लिया है दरख्तों की कटाई, हाँ, अच्छा, दरख्तों की कटाई के हवाले से, और उन्होंने सीडीए से कोई रिपोर्ट तलब की है। अब सीडीए ऑलरेडी इसको जस्टिफाई कर रहा था वो कि ये जो पोलन एलर्जी की वजह से वो है, तो उन्होंने क्या रिपोर्ट साहब देखें, इस्लामाबाद में ये जो DHAs आई हैं, तो मोहसिन नकवी साहब ही का ये कारनामा है ना, कि वो लेके आए हैं। सीडीए ने ज़ाहिर उसके ऊपर आगे बढ़ के काम किया है, तो मोहसिन नकवी साहब तो ऑब्वियसली वो डिफेंड करेंगे, वो डिफेंड भी करेंगे, और मोहसिन नकवी साहब तो खुद उन लोगों में शामिल हैं जो ये सारा काम करने और कराने वालों में एक है। तो उन्होंने रिपोर्ट तलब कर ली है, तो मुझे नहीं समझ में आई कि क्या रिपोर्ट होगी या कैसे वो करेंगे। तो मोहसिन नकवी साहब, मैं तो अफसोसनाक है कि वो तो खुद इस सारे काम में आगे बढ़ चढ़ के हैं वो, ठीक है। बिल्कुल। तो खैर फ़खर, ये बताएं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दफाई मुआहदा हुआ था पिछले साल, स्ट्रेटजिक डिफेंस एग्रीमेंट। तो उसके बारे में वजारत ख़ारजा की तरफ से भी आज कोई बातचीत हुई है। मैं था उधर वजारत ख़ारजा में। आप बताएं कि ये दफाई मुआहदे में कोई ख़रीदारी भी हो रही है, वो क्या मामला है? अच्छा शाह जी, ये आज जो है ना, रॉयटर्स जो यूके की एक जो न्यूज़ एजेंसी है, और उसकी तरफ से एक्सक्लूसिव ये स्टोरी है, और बड़ी ही मैं समझता हूँ उसमें जो है इंकशाफ किए गए हैं। उस पर उन्होंने दो जो सोर्सेज हैं उनको कोट किया है और सेपरेटली, और ये दावा किया है रॉयटर्स की तरफ से किया गया है कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान से $4 अरब की जो दिफाई साजो सामान है वो ख़रीदेगा। अब उसमें जो मज़ीद उन्होंने डिटेल्स बताई हैं ना, जो $4 अरब के हवाले से, वो ये बता रहे हैं कि $2 अरब जो है वो उसके पाकिस्तान से वो JF थंडर 17 जो लड़ाका तैयारे हैं वो ख़रीदे जाएंगे, और $2 अरब जो है वो उसका दीगर जो दिफाई साजो सामान है, उसमें आपके जो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो उसके हवाले से वेपन सिस्टम और ये सारा जो है एवियोनिक्स और ये बाकी चीज़ें जो हैं वो इसमें वो भी ख़रीदी जाएंगी JF थंडर 17 के अलावा। तो ये टोटल कोई $4 अरब का है। उसमें से आपको पता है ना कि 3 ममालिक हैं जिनके पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जो पैसे हैं वो रोल ओवर के लिए वो पड़े हैं, वो पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता। तो वो सिर्फ आपके जो रिज़र्व्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए चाइना की तरफ से भी पड़े हैं, सऊदी अरब की तरफ से भी, और UAE की तरफ से भी पड़े हैं। तो UAE का हमने पिछले दिनों सुना कि वो शायद कोई $1 अरब की जो है उसी रोल ओवर वाली जो अमाउंट है उसमें से कोई वो पाकिस्तान की फ़ौजी फर्टिलाइज़र में जो है वो कुछ इन्वेस्ट करने जा रहा है, हाँ, उनके शेयर्स वगैरह ले रहा है। तो अब ये जो सऊदी अरब की तरफ से आया है सामने, जो मालूमात सामने आई हैं, जो रॉयटर्स की स्टोरी है, उसमें ये कि $2 बिलियन तो वो जो पाकिस्तान के पास पड़े हैं ऑलरेडी वो, और $2 अरब का मज़ीद इसमें जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। इस पे जो है उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो फिर ऑफिशियल वर्जन लेने की वो की है, जो स्टोरी में मेंशन है, लेकिन वो किसी ने ऑन द रिकॉर्ड किसी ने भी इसको कंफर्म नहीं किया। ताहम इन्होंने दो, एक मिलिट्री सोर्स से और एक जो है उन्होंने और सोर्स से ये वेरीफाई करके ये वो कहते हैं कि हमने ये इन्फॉर्मेशन $4 अरब के हवाले से है।
رائٹرز کی سٹوری میں صرف یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو لیبیا کے حوالے سے پچھلے دنوں چل رہا تھا کہ وہ بھی کوئی $4 بلین سے زائد کا پاکستان ان کے ساتھ بھی کوئی دفاعی معاہدہ کر رہا ہے، جس میں ان کو جو ہے وہ ڈیفنس ایکوپمنٹ اور JF Thunder 17 ان کو بھی دے گا۔ آذربائیجان کے پاس آلریڈی پاکستان کا جو اس کا ایگریمنٹ ہے، پھر دیگر کچھ ممالک کے حوالے سے بھی آ رہا ہے۔ تو اس سے تو مجھے جو ہے نا وہ خواجہ آصف علی وہ جو بیان ہے کہ وہ پاکستان جو ہے اگلے چند سالوں میں شاید وہ IMF کو خیر بات کہہ دے گا، ہمارے JF Thunder 17 ہی جو ہے وہ ہمارا جو ہے اتنا زیادہ وہ شروع ہو جائیں گے، کمانا شروع ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آفیشلی حکومت کی طرف سے کوئی موقف، کوئی فارن آفس کی طرف سے یا اس کے حوالے سے کوئی مجھے بتائیں کہ کیا کوئی فخر، آج فارن آفس کے جو ترجمان ہیں طاہر حسین اندرابی، آج ان کی جو ویکلی پریس کانفرنس تھی، پریس بریفنگ تھی، میں بھی تھا ادھر، وہاں پہ یہ سوال ہوا تھا اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ کیا JF 17 تھنڈر ہم سعودی عرب کو دے رہے ہیں اور باقی دفاعی ساز و سامان ہم دے رہے ہیں ان کو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے، اور جب ایسا معاہدہ کوئی فائنل ہو جائے گا تو ہم اناؤنس کریں گے اس کا، لیکن انہوں نے خبر کو ڈینائی نہیں کیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے نا آؤٹ رائٹلی کہے کہ جی بالکل ایسا نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اور ویسے بائی دا وے ڈینائی بھی کریں تو بعض اوقات یہ ڈینائی بھی اسی صورت میں ہوتا ہے جب کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ڈینائی نہیں کیا۔ ایک تو یہ، دوسرا فخر یہ ہے کہ آج جو بات چیت ہوئی فارن آفس میں، اس میں ایک سوال یہ بھی ہوا کہ یمن کے ساتھ سعودی عرب کی آپ کو پتہ ہے ایک رفٹ چل رہی ہے، جھڑپیں شڑپیں بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ پچھلے دنوں UAE کے اٹیک بھی ہوئے، UAE کی گاڑیاں نقصان پہنچی۔ تو پاکستان کیا یمن میں سعودی عرب کے لیے فوجی بھیج رہا ہے؟ یہ سوال بھی ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی ایسی کوئی معلومات ہمارے پاس نہیں ہے، اور ظاہر ہے یہ بڑا ایک نازک معاملہ ہے، کیونکہ پاکستان نے جو دفاعی معاہدہ کیا ہے اس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ پر حملہ ہوگا، یعنی کہ سعودی عرب پر حملہ ہوا، تو وہ پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا اہم ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں ابھی کانفلکٹس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ 10 کانفلکٹس ایسے ہیں دنیا میں جن میں بڑے پیمانے پر اسلحہ بارود اور دفاعی ساز و سامان استعمال ہوگا، اور جتنا زیادہ کانفلکٹس بڑھ رہے ہیں اتنا ہی دفاعی ساز و سامان کی ضرورت بڑھ رہی ہے، اور اتنی ان ملکوں کی اہمیت بڑھ رہی ہے جو دفاعی ساز و سامان ہی بناتے رہے۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان بھی ظاہر ان میں ہے۔ تو اب ظاہر پاکستان دفاعی ساز و سامان فروخت کر کے اگر کوئی پیسے بنا رہا ہے تو ایک وقت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اوورآل انوائرمنٹ دنیا کا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ہے میرے خیال میں۔ اچھا، ایک تو شاہ جی وہ جو یمن والی بات کر رہے تھے نا، یمن کی جو گورنمنٹ ہے وہاں پہ وہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، لیکن یمن کے دو اس میں اس ٹائم تھڑے ہیں، ایک نارتھ پہ ہے وہ جو صنعاء اور وہ اس ایریا کو وہ حوثی کنٹرول کر رہے ہیں، ساؤتھ میں جو ہے وہ STC جو تھی سدرن ٹرانزیشنل جو کونسل ہے وہ کر رہی ہے، جو کہ وہ UAE ان کو بیک کر رہی ہے، اور ان کے ساتھ اب جو ہے وہ سعودی عرب کا ڈائریکٹ جو ہے وہ تنازع وہ ہوا ہے۔ تو ایک میرا خیال ہے کہ یہ الٹیمیٹلی اگر کوئی سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو یہ جو پاکستان کا جو اسٹریٹجک ڈیفنس وہ ہے ایگریمنٹ ہے اس کے تحت تو پھر پاکستان کو جانا ہی پڑے گا۔ لیکن میرے خیال میں آپ ٹیکنیکلی دیکھیں کہ سعودی عرب کے اوپر کون سا مسلم ملک جو ہے جو بارڈر میں ہے کون سا اٹیک کرے گا؟ ملک تو کوئی بھی نہیں اٹیک کرے گا، کیونکہ سعودی عرب کی مسلم دنیا میں ایک سینکٹریٹی ہے، خانہ کعبہ وہاں پہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری جو نبی ہیں ان کا وہاں پہ روزہ مبارک وہاں پر موجود ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک کرے گا۔ ہاں یہ اس طرح کے ملیٹنٹس کر سکتے ہیں، اور ان میں بھی پاکستان رول پلے کر سکتا ہے، مطلب اناؤنس کیے بغیر۔ میں نے یاد ہے پچھلے دنوں میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک جنرل صاحب ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو شاید پروموٹ ہو کر سکتا ہے وہ ان کو پروموٹ کر کے کسی پوزیشن میں وہاں پر لگا دیں، تو یہ بات چیت ہو رہی ہے، ایسی ہے۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، فی الحال تو یہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ہم نے یہ بات کی، ایک اور معاملہ بھی تھا شاہ جی ہاں، میں ذرا وہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو آپ جس ریٹائرڈ جو آرمی چیف تھے جن کی پراسرار طریقے سے جو خالق حقیقی سے جا ملے تھے، وہ کون تھے، کیا معاملہ تھا، کیا حقائق تھے، ذرا اس کے حوالے سے۔ فخر
آصف نواز جنجوعہ کی بات کر رہا ہوں میں. آج سے ٹھیک 32 سال پہلے ان کی وفات ہوئی تھی جب وہ سرونگ آرمی چیف تھے اور بڑے فٹ تھے. یہ ذکر اس لیے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج بی بی سی پہ ظہیر بابر صاحب نے لاہور سے ایک سٹوری کی ہے اسی بارے میں, اور آج ان کی برسی ہے. آج ان کی برسی ہے, 32 سال گزر گئے ہیں. اور جنرل آصف نواز پاکستان آرمی میں بڑی رسپیکٹ سے ان کا نام لیا جاتا ہے, اور آپ کو پتہ ہو شجاع نواز جو کہ ان کے بھائی بڑے معروف اسکالر ہیں اور ہم بڑا احترام ان کا کرتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی, ایک نہیں ملٹیپل لکھی ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ ایک یہاں پہ فارن افیئرز کے بڑے ماہر ہیں اور اٹلانٹک سینٹر امریکہ میں کام کرتے رہے ہیں, پاکستان ٹی وی میں کسی زمانے میں بھی کام کرتے رہے ہیں. میرا ان سے ایک ذاتی ایک تعلق بھی رہا ہے. تو آج سے 32 سال پہلے میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. یہ میاں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان کا پہلا دور حکومت آئی ہے. ٹھیک, یہ 93-4 کا 93-4 کی 92 سے 93-4 تک. ٹھیک ہے, 94 میں آ گئی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ آ گئی تھی. تو 92 سے 94 تک کا جو ٹینیور ہے. تو میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, آرمی چیف تھے. پہلا دور تھا ان کا. جی پہلا دور تھا. جب نواز شریف پہلے دور میں آئے تو اسلم بیگ, جنرل اسلم بیگ تھے آرمی چیف. وہ ریٹائر ہوئے. وہ ہوا یہ کہ جنرل اسلم بیگ بینظیر بھٹو کو اقتدار سے نکالنے والوں میں سے ایک تھے. وہ بینظیر بھٹو کو وزیر اعظم نہیں مانتے تھے, انہیں سلوٹ نہیں کرتے تھے, ان کو رسپیکٹ نہیں کرتے تھے. نو کانفیڈنس انہوں نے موو کروائی تھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ مل کر. تو وہ جو نو کانفیڈنس تھی جو ناکام ہو گئی تھی, میاں نواز شریف آخری موقع پہ پیچھے اس لیے ہٹ گئے تھے کہ میاں نواز شریف وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. میاں صاحب کو کسی نے کہا کہ یہ نو کانفیڈنس تو تم ان کے کہنے پہ, یعنی کہ فوجی بھائیوں کے کہنے پہ کروا رہے ہو, لیکن اس سے تم تو وزیر اعظم نہیں بنو گے. وہ میاں نواز شریف کو بات سمجھ میں آ گئی, وہ رک گئے. پیسے ارینج کیے تھے اور بھی مختلف لوگوں نے ارینج کیے تھے, لیکن اس میں اسامہ بن لادن نے بھی پیسے دیے تھے. میاں نواز شریف کی اسامہ بن لادن سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اب یہ وہ باتیں ہیں جو آج کی جنریشن کو نہیں پتہ. تو اسلم خیر بینظیر بھٹو صاحبہ, اچھا بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ وفات پا گئی. اور یہ وہ بات ہے جو اسامہ بن لادن اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات جن صاحب نے کروائی تھی وہ خالد خواجہ تھے. اچھا. اور یہ بات انہوں نے مجھے انٹرویو میں کہی ہوئی ہے, پبلکلی اناؤنسڈ بات ہے یہ. تو خالد خواجہ وہ ہیں جو مسنگ ہو گئے تھے, جن کو خالد خواجہ وہ ہیں جو ISI کے سابق افسر تھے, جن کو بعد میں طالبان نے اغوا کر لیا تھا چند سال پہلے, اور پھر ان کو قتل کر دیا تھا حکیم اللہ محسود نے. یہ خالد خواجہ صاحب وہ ہیں, ISI کے سابق افسر تھے, فوج کے سابق افسر تھے, بڑے اسلام پسند تھے. انہوں نے ضیاء الحق کو استعفیٰ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا تھا اپنا. اچھا. ضیاء الحق کو کہا تھا کہ تم ڈبل سٹینڈرڈ کر رہے ہو, تم اسلام نافذ نہیں کرنا چاہ رہے. اس طرح کے آدمی تھے. جب بینظیر بھٹو صاحبہ کو نکال دیا گیا 58(2)B ان کی گورنمنٹ, 58(2)B 58(2)B وہ آرٹیکل تھا جس کے تحت صدر جو ہے وہ, جس کے تحت صدر کو اس بات کا اختیار تھا کہ وہ وزیر اعظم کو گھر بھیج سکے. ٹھیک ہے, بینظیر بھٹو صاحبہ کو اقتدار سے برطرف کر دیا گیا. الیکشن ہوئے تو نئی جو گورنمنٹ ہے, پہلی گورنمنٹ آئی نواز شریف صاحب کی, اسے IJI کی گورنمنٹ کہتے ہیں, اسلامی جمہوری اتحاد کی گورنمنٹ کہتے ہیں. اور یہ IJI وہ ہے جو ISI نے بنوایا تھا. اچھا. ٹھیک ہے, جو نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے. اب اسلم بیگ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا وقت بھی قریب تھا. گلف کی وار والا واقعہ بھی ایک ہوا تھا کہ گلف کی وار میں وزیر اعظم اور آرمی چیف اسلم بیگ کے درمیان اختلاف تھا. اسلم بیگ صاحب چاہ رہے تھے کہ گلف کی وار میں غالباً فوج بھیج دیں. میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ ہمیں پارٹی میں بننا, کوئی اس طرح کی بات تھی. ان کا اختلاف تھا آپس میں. تو اسلم بیگ صاحب کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو اسلم بیگ صاحب نے سفارشیں کرنا شروع کر دیں کہ میری ایکسٹینشن کر دی جائے. ایک سفارش اسلم بیگ صاحب کا بیک گراؤنڈ تھا اردو سپیکنگ. اسلم بیگ صاحب کی بہت قریبی شناسائی تھی الطاف حسین صاحب سے. اچھا. جو کہ MKM کے سربراہ تھے, اور اس وقت الطاف حسین صاحب کا طوطی بولتا تھا. کراچی میں وہ بلا شرکت غیر, ٹھیک ہے, بڑے پاورفل تھے کراچی کے, ویری ویری پاورفل مین. تو انہوں نے اسلم بیگ صاحب کو کہا کہ بھئی میری سفارش کریں. صدر کون تھا؟ اسحاق خان. اسلم بیگ صاحب نے کہا الطاف بھائی کو کہا کہ صدر اسحاق خان کو انفلوئنس کریں, سفارش کریں کہ مجھے لگائیں. اب اسحاق خان جو ہے
وہ تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے ہی آدمی, مطلب ضیاء الحق کے ساتھ قریبی, لیکن انڈیپینڈنٹ دماغ تھے وہ ایٹ دیٹ ٹائم. تو اسحاق خان نے اسلم بیگ صاحب کی جو تعیناتی ہے اس کو تو نہیں مانا, کہ ان کی توسیع تو نہیں کی, لیکن انہوں نے الطاف حسین صاحب کو, تب وہ صدر کے اختیارات تھے صدر کا, صدر کے پاس اس بات کا اختیار تھا اس وقت کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی بھی وہ کرے گا, اچھا ایکسٹینشن بھی وہ دے سکتا تھا. اچھا, تو ہوا یہ مطلب وزیر اعظم سے زیادہ صدر پاورفل تھا اس وقت, وزیر اعظم سے زیادہ, بلکہ وزیر اعظم مرون منت ہوتا تھا صدر کا اور آرمی چیف کا. ان دنوں ایک ٹرم مشہور ہوا کرتی تھی ٹرائکا, یعنی کہ پاورز 3 بندوں کے پاس ہیں, ایک صدر, ایک وزیر اعظم اور ایک آرمی چیف, ٹھیک. تو ٹرائکا ان دنوں مشہور ہوا کرتا تھا. تو صدر بڑا پاورفل ہوتا تھا. صدر اگر وزیر اعظم سے مل جائے تو آرمی چیف فارغ, صدر اگر آرمی چیف سے مل جائے تو وزیر اعظم فارغ. کی رول پلے, صدر کو کوئی فارغ نہیں کر سکتا. اگر وزیر اعظم اور آرمی چیف مل جائیں تو صدر فارغ. اچھا, ٹھیک ہے, عام طور پہ وزیر اعظم اور آرمی چیف نہیں ملتے تھے. اسی لیے اسحاق خان صاحب نے کم و بیش 2 دفعہ انہوں نے, ایک دفعہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو فارغ کیا, دوسری دفعہ نواز شریف کو فارغ کیا, تیسری دفعہ وہ پھر نواز شریف صاحب کو غالباً فارغ کر رہے, ہاں جی, تیسری دفعہ نواز شریف کو فارغ کیا, 2 دفعہ نواز شریف کو, ایک دفعہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو فارغ کیا. از سو مچ پاورفل. یا تو خیر, تو جو الطاف حسین صاحب ہیں انہوں نے سفارش کی, وہ اسحاق خان نے نہیں مانی. وہ اسحاق خان نے نہیں مانی. تو یہ جو جنرل آصف نواز تھے ایٹ دیٹ ٹائم, جنرل آصف نواز کور کمانڈر کراچی ہوا کرتے تھے. اچھا, اور یہ کور کمانڈر کراچی کے حوالے سے ان کے ایم سے بڑے قریبی تعلقات تھے. بلکہ اگلے دن رؤف صدیقی صاحب یہاں پر آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ آصف نواز تو وہ آرمی چیف تھے جو 90 پہ آیا کرتے تھے. اچھا, جو ایم کے ہیڈ کوارٹر میں آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, ان کے بڑے قریبی تعلقات تھے. تو الطاف حسین صاحب نے جب سنی اسلم بیگ صاحب کی بات تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم کر دیتے ہیں سفارش. انہوں نے سفارش کر دی. اسحاق خان نے کہا کہ میں انہیں توسیع تو نہیں دوں گا, لیکن انہیں کوئی اچھی نوکری دے دوں گا, انہیں ایڈجسٹ کر دوں گا. اچھا, ٹھیک. جب اسحاق خان صاحب نے آصف نواز کو آرمی چیف تعینات کیا, جب وہ تعینات ہوئے تو اسحاق خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ بھئی آپ کے ایم کے ساتھ کوئی معاملات ٹھیک نہیں. انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے میرے معاملات. اب یہ میرے پاس ایم کے ایم سائڈ سے خبر ہے. انہوں نے کہا یار وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ایکسٹینشن دی جائے. اچھا, وہ بات وہ اپنی طرف سے ٹھیک کہہ رہے تھے, لیکن ان کو تو نہیں آئیڈیا تھا. تو ایک کہتے یہ ایم کیو ایم کی سائڈ کی کہانی ہے کہ جو اس وجہ سے آصف نواز جنجوعہ ان کے خلاف ہو گئے. اور ایم کیو ایم اس وقت بھی کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو تھا, یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا. تو بوری بند لاشوں کا وہ دور تھا. جی تھا, پاورفل تھے. جو بھی کوئی خلاف بولتا تھا تو اس کے حالات ٹھیک نہیں رہتے تھے. تو خیر, جب آصف نواز صاحب پاورفل آرمی چیف کی حیثیت سے آئے تو کراچی کا آپریشن کا اناؤنس کیا انہوں نے. جو پہلا کراچی کا آپریشن ہے وہ جنرل آصف نواز صاحب کے دور میں اناؤنس ہوا تھا. ادھر نون لیگ کی جب گورنمنٹ تھی, نواز شریف صاحب تھے وزیر اعظم, تو نواز شریف صاحب چاہتے تھے کہ جو آصف نواز ہیں یا آرمی چیف ہیں وہ ان کے قریب رہیں. تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے جو والد تھے میاں شریف, وہ بڑے پاورفل تھے. تو بلکہ میاں شریف نے ایک دفعہ ان کو کھانے پہ بلایا, آصف نواز صاحب, آصف نواز جنجوعہ کو, اور انہوں نے کہا جی آپ بھی میرے بچوں کی طرح ہیں, کوئی اس طرح کر کے بات کر. پھر ان کو آصف نواز جنجوعہ کو شریف فیملی کی طرف سے ایک بی ایم ڈبلیو گاڑی تحفہ دینے کی کوشش کی. یہ ایک ریپورٹڈ میں نے پڑھی جہاں پہ, تو وہ انہوں نے لینے سے انکار کر دی, جس سے ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی کہ ہم نے تو تحفہ دینے کی کوشش کی ہے, یہ تو انکار ہو گیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہیں وہ چاہتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جاوید ناصر لگے. اچھا, جو آئی ایس آئی چیف بعد میں بنے بھی. تو یہ چاہتے تھے کہ نہیں, جو طریقہ کار ہے کہ میں پینل بھیجوں گا تو وہ اسی میں سے, وہ سول ملٹری جو لڑائی کا ایک روایتی طریقہ کار. تو پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ میرا ڈی جی آئی ایس آئی, اور جو پرائم منسٹر کو ویسے بات ہے رائٹ بھی ہے کہ وہ لگائے اپنا ڈی جی آئی ایس آئی. تو آصف نواز صاحب یہ نہیں چاہتے تھے. خیر, پرائم منسٹر اور جو آرمی چیف ہیں ان کے درمیان بھی اختلافات تھے. کراچی میں ایک تقریب ہوئی تھی جس میں بینظیر بھٹو صاحبہ بھی آئی تھی اس تقریب میں, جس میں آصف نواز جنجوعہ بھی تھے. اچھا, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو لائن آف کمیونیکیشن تھی اپوزیشن لیڈر کی اور آصف نواز کی, وہ ایک
بحال ہو گئی تھی. اچھا. ان کے اپوزیشن کے ساتھ اگر آرمی چیف ہابناب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے گورنمنٹ تو گئی. ٹھیک ہے, تو ادھر سے نون لیگ کی گورنمنٹ بھی بڑی پریشان تھی, کیونکہ وہ گاڑی شاڑی والا واقعہ بھی ہو چکا ہوا تھا. ہوا یہ کہ ایک دن اطلاع ملتی ہے کہ آصف نواز جنجوعہ صاحب جو ہیں وہ ہی از فاؤنڈ ڈیڈ, ہارٹ اٹیک. کسی کو پہلے تو پتہ نہیں لگا کہ کیسے وفات پائے. پھر پتہ نہیں لگے, ان کا پوسٹ مارٹم وغیرہ یا ابتدائی جو تفتیش ہوئی تو اس میں کچھ نہیں نکلا, لیکن شک تھا. ان کی فیملی سے کہا گیا کہ جی ہمیں شک ہے, گورنمنٹ کی طرف سے اظہار کیا گیا. پھر ان کی پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا, ان کی قبر کشائی بھی ہوئی, پھر ان کی جو باڈی پارٹس ہیں وہ بیرون ملک امریکہ میں بھی بھیجے گئے. اچھا. تو کہتے یہ ہیں کہ ان کی جو باڈی میں سے ایک ذرا سنکھیا کا وہ زیادہ نکلا تھا. لیکن اس کی جو رپورٹ تھی اس میں طبعی موت قرار دیا گیا. امریکہ نے بھی یہی طبعی موت قرار دی تھی. لیکن ان کے جو بھائی ہیں وہ آج بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ سنکھیا نام کا ایک جو مواد ہے یہ کیوں زیادہ تھا, اور گورنمنٹ نے یہ نیچرل ہوتا ہے سنکھیا؟ یہ اب مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں, کیونکہ میرا خیال ہے سنکھیا تو پوائزن کی ایک فارم ہے. پوائزن کی ایک ان کے بلڈ میں وہ کہتے ہیں کہ تھا کچھ. لیکن رپورٹ جو آئی تھی اس میں ان کی نارمل ڈیتھ, طبعی موت کے ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے. اور یہی بات گورنمنٹ بھی کہہ رہی تھی اور یہی بات امریکہ نے بھی کہی تھی. لوگ اس کے اوپر مطلب اس بات کا اظہار خود جو شجاع نواز صاحب ہیں انہوں نے اپنی کتاب کراس آرڈ کے جو پری فیس ہے اس میں لکھا ہوا کہ ہمیں, اور پھر ان کو نامعلوم افراد بے نامی خطوط لکھتے تھے کہ گورنمنٹ ملوث ہے اس میں. اچھا. ٹھیک ہے, ان کی فیملی کو خیر اس دوران نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہو گئی, اور نئے آرمی چیف آپ کو پتہ ہے وحید کاکڑ تھے. اور وحید کاکڑ کو بھی جو لگایا گیا تھا وہ لگایا گیا تھا اسحاق خان صاحب کی طرف سے. وحید کاکڑ بھی جونیئر افسر تھے جن کا سب سے زیادہ رسپیکٹ ہم کرتے ہیں کہ انہوں نے پالیٹکس میں اس طرح سے کوئی انوالومنٹ نہیں کی. اور اسحاق خان صاحب نے کیوں لگایا تھا وحید کاکڑ صاحب کو کہ اسحاق خان صاحب نے یہ کہا تھا, اور یہ بات اسحاق خان صاحب نے کہی ہوئی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جو پشتون آرمی چیف جو ہے وہ اسے میں لگاؤں کیونکہ آگے زیادہ تر جو لوگ آ رہے ہیں وہ نان پشتون یا پنجابی آ رہے ہیں یا نان پشتون آ رہے ہیں. تو اس بنیاد پہ وحید کاکڑ صاحب کو آرمی چیف لگا دیا گیا. خیر ان کی وفات ہو گئی, شکوک و شبہات آئے, لیکن وہ سارے واش ہو گئے. بہت سارے لوگ اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھا سکتے ہیں. سیدہ عابدہ حسین صاحبہ کی ایک کتاب آئی ہوئی ہے, انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے, آٹو بایوگرافی ہے. اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے جو مجھے بھی کلک بھی کرتی ہے کہ وہ آرمی چیف کے ساتھ گئی تھیں امریکہ کے دورے پہ, اور وہاں پر ان کی جو ملاقات ہے وہ وہاں پر امریکی اعلیٰ حکام سے ہوئی تھی, اور انہوں نے تفصیل دی ہوئی ہے. تو جنرل جنجوعہ کی, جنرل آصف نواز جنجوعہ کی, اور جنرل جنجوعہ کی الگ سے بھی ملاقات ہوئی. پہلے تو فارن منسٹر کی کٹھی, پھر ایک الگ سے بھی ملاقات ہوئی. اور آصف نواز جنجوعہ جب باہر نکلے تو انہوں نے, میں اب ویوڈلی ریممبر کر رہا ہوں, ابھی بات کرتے کرتے میرے ذہن میں آئی بات کہ انہوں نے کہا کہ جی کیا بات ہوئی, انہوں نے کہا جی گیس کریں. تو انہوں نے عابدہ حسین صاحبہ نے کہا کہ جی یعنی کہ ایٹمی پروگرام آپ کریں اور گورنمنٹ فارغ کو, اس طرح کا اشارہ انہوں نے کیا. میں ایگزیکٹ نہیں یہ بات کر رہا چونکہ کتاب پڑھے ہوئے ٹائم گزر گئے. تو یہ واقعہ ہے. آصف نواز جنجوعہ صاحب کی وفات ہو گئی. یہ جنرل ضیاء الحق کے بعد پاکستان کے دوسرے آرمی چیف ہیں. 8 جنوری کو ان کی وفات ہوئی تھی. ان کی وفات ہوئی تھی. تو خیر ظہیر احمد بابر صاحب کی BBC میں تحریر تھی. کل رات کو مجھے ظہیر صاحب نے رابطہ کیا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کوئی کوٹ, انہوں نے کوئی کوشچن مجھ سے کیا تھا تو اس کے اوپر میں نے بتایا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ طبعی تھی یا غیر طبعی تھی. تو میرا ان کو پوائنٹ یہی تھا کہ دیکھیے کہ اگر یہ غیر طبعی موت ہوتی اور فوج کو یہ پتہ لگتا کہ کوئی سیاسی جماعت یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے, فوج چھوڑتی اسے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. تو خیر یہ ہوا. بہت سارے راز ہیں تاریخ میں, اور پتہ نہیں ہم اتنی بات جانتے ہیں جتنی ہمارے پاس آئی ہے. ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہمیں ساری بات جتنی اب تک رپورٹڈ ہے, ہمارے اب تک جو ہمیں معلوم ہے. تو یہی ہے میرے خیال میں. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا,
اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.